बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज पहला दिन था, तहरीक अदम एतमाद की अब कोई शक्ल सूरत बनती हुई नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज पहली समाअत हुई, लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। और कल एक मार्का एक और होना है और कल पता चल जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद का ऊँट किस करवट बैठेगा। और कल से काउंटडाउन स्टार्ट होना है, लेकिन अभी भी हुकूमत के पास, स्पीकर कौमी असम्बली के पास एक कार्ड मौजूद है कि वो इसको डिले कर सकते हैं। घुमसान का रन पड़ने वाला है और अब तमाम मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन जो कुछ हमें टीवी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा है और जो कुछ आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं, ये उन मीटिंग्स का, उन एक्टिविटीज़ का, उन सरगर्मियों का उश्र अशीर भी नहीं है जो पसे पर्दा हो रहा है। जो कुछ असल ख़बरें, असल मंजरनामा, असल मामलात, असल शतरंजी चालें वो पसे पर्दा हैं। वो हुकूमत के पास भी हैं, वो अपोजिशन के पास भी हैं और वो इक़्तिदार की राहदारियों को जानने वाले बड़े बड़े लोगों के पास भी हैं। अपने कार्ड्स हर किसी ने अपने सीने से लगाए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता शो हो रहे हैं। आज ज़रा कोशिश करेंगे हम चीज़ों को थोड़ा सा अनफोल्ड करने की। और एक और बात बता दूं कि ये जो कुछ हमें तहरीक अदम एतमाद पे नज़र आ रहा है, ये हो सकता है कि वोटिंग की नौबत ही ना आए और आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन की तैयारी की जा रही है और कोई हल निकल आए और फिर सारे बैठ के कोई ना कोई मामलात तय कर लें। मामलात अटके कहाँ हुए हैं, ये कौमी मफाहमत की ख़बरें कहाँ से आ रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान किस हद तक कंप्रोमाइज़ करेंगे, 27 मार्च को वो क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो चौधरी साहब, कहाँ से सिलसिला शुरू करें? और पहले तो अगर आप 2 मिनट दें तो मैं बता दूं कि जो ये एजेंट हैं, मैं पहले भी बार बार बात कर चुका हूं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। पिछले 3 दिन से उन्होंने इतनी लगव आउटलैंडिश अफवाहों का बाजार गर्म किया है कि आप उनका आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो हालांकि मतलब यानी इस हद तक फजूल हरकत है कि पता नहीं कौन ये इतना बड़े पैमाने पर मुल्क के ख़िलाफ़ यानी साजिश और मुल्क को खोखला करने के लिए काम हो रहा है। मतलब है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान के साथ एक मीटिंग में मसरूफ़ है। तो वो कह रहे हैं कि जी वो फ़लाँ बंदे ने एक वीडियो दे दी है, फ़लाँ जगह वो सर्व कर रहा है और उसका ये हो गया है और वो हो गया है। और आगे आप इमेजिनरी कि फ़लाँ जो है डियाला बंद हो गया है और फ़लाँ जगह जो है उसको फ़लाँ सेफ हाउस में नज़र, यानी पता नहीं यार, बस करो, किसके क्या तुम चाहते हो। और कोई मतलब कि हम उनका जी बड़ा ताल्लुक है PM हाउस से। मैं कहा PM हाउस में वज़ीर आज़म के साथ है तो उनका ताल्लुक, अच्छा फिर जी वो शहबाज शरीफ के करीबी हैं, वो शाहिद का खान अब्बासी के करीबी हैं। मैं आपके और तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो गैर ज़रूरी अफवाह साजी और अफवाहों के लेके आगे चलते हैं वो बिल्कुल मुल्क और कौम की कोई खिदमत नहीं कर रहे। बल्कि परसों एक और शोशा छोड़ दिया कि जी सहाफ़ियों को बुला के कहा गया है कि हम इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं और आप हमारी तरफ ना देखें, अब ये गवर्नमेंट गिरती है, गिरे, उसका कोई वजूद ही नहीं निकला। तो ये बहुत ज़्यादा इस वक्त अनफॉर्चुनेट, मैं इससे ज़्यादा लोगों के नाम भी दे सकता हूँ जो वो बातें कर सकते, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं कहती इनको कुचलना पड़ेगा, ये मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा चौधरी साहब, आपने कहा कि इस वक्त भी बकौल आपके आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की मुलाकात हो रही है, या हो गई है या हो रही होगी अभी तक। तो इसके मंदरजात आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی میٹنگ شام کے وقت متوقع تھی، باخبر اور مصدقہ ذرائع کے مطابق، یہ نہیں کہ افواہیں۔ وہ ایک ذریعے نے بتایا کہ 2.25 گھنٹے میٹنگ ہو گئی ہے، لیکن ابھی مطلب اس کی تفصیلات یا سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہ ہو تو ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک لیکن ہے، یہ پکی بات ہے کہ آج میٹنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تو صاحب کچھ جو چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ کی یہ بات درست ہے اور عموماً آپ کی بات درست ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ ووٹنگ کا پھر شاید نہ آئے اور اس سے پہلے ہی معاملات حل کر لیے جائیں خوش اسلوبی سے۔ نہیں، یہ بات تو اب ہو رہی ہے کہ 18 مہینے کی بجائے 9-10 مہینے بعد الیکشن ہو جائے جی، یا ودن 20 اور 22 کے اندر اندر کسی مہینے میں ہو جائے بجٹ کے بعد، صحیح، اور اس کے جو موڈیلٹیز ہیں وہ طے کر لی جائیں۔ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں جو آپ کو وزیر اعظم نے کل کہا ہے نا، یا بلکہ نہیں، آپ کو نہیں کہا کہ جی میں 1-2 مہینے ادھر کر سکتا ہوں، 1-2 مہینے نہ ہوئے، 4 مہینے ہو گئے، 5۔ چودھری صاحب پہلے ذرا اس طرف آتے ہیں، پہلے کل کیا ہونا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ بڑا ہی اہم دن ہے اور بعض لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ کل سب کچھ معاملات طے پا جائیں گے، یعنی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 11 بجے۔ اب قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہوتا کیا ہے، اور نوید قمر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ کل ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی، اور اگر اسپیکر نے ایسا نہ کیا تو اسپیکر آئین سے انحراف کے مرتکب ہوں گے اور ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے۔ نوید قمر صاحب کو سنائیے جی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کل کیا۔ اب آرٹیکل 95 اور رول 37، پرٹیکولرلی رول 37 یہ کہتا ہے کل جیسے ہی اجلاس شروع ہوتا ہے اور اگر کوئی کویشچنز وغیرہ نپٹانے ہیں تو وہ نپٹا کے پھر اس نے فوری طور پہ جو ہمارا موشن ہے نو کانفیڈنس کا اس کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ پہلے اس نے صرف اتنا اسرٹن کرنا ہے کہ اگر 1/5 آف دا ہاؤس مطلب 69 ممبرز اگر اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس نے اس کو موشن کو ایڈمٹ کر کے اور فوراً یا ڈیبیٹ کرانی ہے یا 3 دن کے بعد جو ہے اس پہ ووٹ کرانا ہے۔ تو اس سے انحراف کی، اس سے باہر نکلنے کے کوئی بھی ان کے پاس راستہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی راستہ بالکل نہیں ہے اس سے باہر نکلنے کا، کل ہر صورت میں تحریک عدم اعتماد ٹیبل ہونی ہے۔ چودھری صاحب اس میں میں آپ کو اسپیکر قومی اسمبلی نے کیا کہا ہے وہ بھی، کیونکہ ہم ذرا ناظرین کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیں، اور کل جو کچھ ہونا ہے آج ہم ان کو بتا رہے ہیں، ان ایڈوانس بتائیں گے، اور اس میں کوئی کیا کہنا ہے لگی لپٹی بغیر، اور آئین رولز کیا کہتے ہیں، اور اسپیکر کے پاس کل بھی کیا ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسپیکر اسد کیسر انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا کسٹوڈین ہوں اور میں آئین پاکستان پر عمل کرنے کا پابند ہوں، لہٰذا میں کل یعنی کہ قومی اسمبلی کی جو کارروائی ہے وہ آرٹیکل 95 اور کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اور رولز 37 آف دا رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان دا نیشنل اسمبلی 2007 اس کے مطابق میں نمٹاؤں گا۔ یہ چودھری صاحب اسپیکر نے کہہ دیا، نوید قمر صاحب کو آپ نے سن لیا۔ اب آرٹیکل 95 کیا کہتا ہے وہ ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ ابھی کچھ دیر کے بعد قومی اسمبلی کا ایجنڈا منظر عام پہ آنا ہے کل کی کارروائی کا، وہ آئے گا تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور ایجنڈا بھی رکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آرٹیکل 95 چودھری صاحب یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹ کی قرارداد جسے قومی اسمبلی کی کل رکنیت کے کم از کم 20% ارکان نے پیش کیا ہو قومی اسمبلی کی طرف سے منظور کی جا سکے گی۔ اب یہ آرٹیکل 95 شق 1 ہے۔ یہ چودھری صاحب ابھی تک آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ابھی پڑی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ میں، اور ابھی تک وہ قومی اسمبلی کی پراپرٹی نہیں بنی۔ کل اب جب اجلاس ہوگا اور اجلاس میں ایجنڈا آئے گا، ایجنڈا میرے سامنے یہ ایک پڑا ہے پچھلے سیشن کا، اس میں چودھری صاحب ایجنڈے میں یہ ہوتا ہے قطع کلامی جی
بھائی آج تک تو ان کی یہ رواج اور روایت ہے ہماری قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، کہ جب ان کا کوئی معزز رکن اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو جو اجلاس ہوگا اس میں کوئی کام نہیں کریں گے. تلاوت قرآن پاک کے بعد فاتحہ خوانی ہوگی اور 2-4 لفظ کہہ کے اس دن کی کارروائی معطل کر کے اگلی تاریخ کے لیے اجلاس ملتوی ہو جائے گا. یہ کیا قیامت آ گئی ہے کہ کل ہی آپ کی قرارداد لازمی اور وہ فاتحہ خوانی اور وہ ایک دن کا ان کے یعنی ڈپارٹڈ سول کے لیے ایک دن ان کے سوگ میں کارروائی نہ کریں. اچھا ایک تو چوہدری صاحب اس یہ میں مجھے بتائیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت ہے، یہ رولز نہیں ہے، نہ ہی آئین اور قانون ہے. میں نے رواج اور روایت ہی جی کہا. روایت ہے. اب اس روایت کو کل اڈاپٹ کرتے ہیں نہیں کرتے، اپوزیشن کل والی روایت، اس روایت کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کل ایجنڈے میں آئے. کل اب نوید قمر صاحب بتا چکے ہیں کہ اپوزیشن کیا چاہتی ہے اور کل کیا ہوگا. اب یہ میرے پاس ایجنڈا پڑا ہے قومی اسمبلی کا. قومی اسمبلی کا ایجنڈا کل اسی طرح کا ہوگا. آئٹم 1 ہوگا تلاوت، حدیث، نعت اور قومی ترانہ، یہ ہوگا. اس کے بعد آئٹم 2 آ جاتا ہے چوہدری صاحب، کویسچن آنسر ہوں گے. کل بھی ظاہر ہے منڈے ہے، ٹیوزڈے نہیں ہے، سوری کل فرائیڈے ہے تو پرائیویٹ ممبرز ڈے نہیں ہے. کل بھی کویسچن آنسر اس میں رکھے جائیں گے جو ارکان نے پوچھے ہیں. اس کے بعد پھر آگے جا کے کوئی موشن بھی ہو سکتی ہے. پھر آپ کے ایجنڈے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پیش کرنے کی موشن رکھی جائے گی. وہ 4 پہ ہو سکتی ہے، وہ 5 پہ ہو سکتی ہے، وہ 6 نمبر پہ ہو سکتی ہے. نہیں رکھا ہے ایجنڈے میں؟ نہیں ابھی ایجنڈا نہیں نا آیا ہے، لیکن پرانا ایجنڈا میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کل ہوگا کیا. اس طرح ہوتا ہے یہ. 5 جی ایسے ہوتا ہے. 5ویں 6 نمبر پہ کل یہ موشن بھی رکھی جائے گی. اب اس سے پہلے رولز معطل کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ نے اس سے کوئی ہٹنا ہے تو رولز معطل کرنے کے لیے بحث ہوتی ہے کہ فلاں رولز معطل کر. اس کے لیے ضروری ہے کہ میجورٹی جو پریزنٹ ارکان کی میجورٹی جو ہے وہ موجود ہو. وہ جو کرے گی فیصلہ وہ کرے گی. پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا ہو گیا اور تو تڑاک شروع ہو گئی تو پھر اسپیکر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اجلاس ملتوی کر دے کہ جناب اس وقت ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، میں جا رہا ہوں. تو ایک تو یہ چیز ہے، تو وہ ایجنڈے پہ تو نہیں تو ہوگا. حکومت نے تو اپنے ممبرز کو بلایا ہی نہیں کل نہیں بلایا تو پھر تو چوہدری صاحب اوپن ہے. پھر کل تو بلایا ہے نا، وہ تو ووٹنگ جس دن ہوگی نا ووٹنگ اس دن کے لیے وہ کہہ رہے ہیں. میری جو ایک آدھ ایم این اے سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کل تو میں لاہور آ رہا. تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں ہونا کیا ہے. اگلی بات جو ہے، اگر ایجنڈے میں یہ بات آ گئی اور یہ قومی اسمبلی میں موشن پیش کرنے کے لیے کہا جائے گا تو اس کے بعد 69 ممبرز کا اس کے حق میں کھڑے ہونا ضروری ہے کل تحریک عدم اعتماد کی موشن میں. اور کل پیش ہوتی ہے تو کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جائے گا 3 سے 7 وہ دن جنہوں نے کا. سائن کیے ہوئے ہیں. جی بالکل انہی نے سائن کیے ہوئے. تو وہ نوید قمر صاحب کو دوبارہ سن لینا، وہ پوری تیاری کے ساتھ کل جائیں گی اپوزیشن. سنائیں جی دوبارہ. اب آرٹیکل 95 اور رول 37 پرٹیکولرلی رول 37 یہ کہتا ہے کل جیسے ہی اجلاس شروع ہوتا ہے اور اگر کوئی کویسچنز وغیرہ نپٹانے ہیں تو وہ نپٹا کے پھر اس نے فوری طور پہ جو ہمارا موشن ہے نو کانفیڈنس کا اس کو ٹیک اپ کرنا ہے. پہلے اس نے صرف اتنا اسرٹن کرنا ہے کہ اگر 1/5 آف دا ہاؤس مطلب 69 ممبرز اگر اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس نے اس کو موشن کو ایڈمٹ کر کے اور فوراً یا ڈیبیٹ کرانی ہے یا 3 دن کے بعد جو ہے اس پہ ووٹ کرانا ہے. تو اس سے انحراف کی، اس سے باہر نکلنے کے کوئی بھی ان کے پاس راستہ نہیں ہے. نوید قمر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے. اب رول 37 کی انہوں نے بھی بات کی ہے، نوید قمر صاحب نے بھی، اسپیکر نے بھی بات کی ہے. تو رول 37 کیا کہتا ہے وہ ذرا آپ سن لیں. آرٹیکل 95 کلاس 1 کے تحت نوٹس جمع کروایا جائے گا جو کہ ہو چکا، جو اسمبلی ارکان کی کل تعداد کے کم از کم 20% ارکان کی طرف سے ہوگا، ہو چکا. سیکرٹری اس نوٹس کو جلد سے جلد ارکان میں سرکولیٹ کرے گا، یہ بھی ہو چکا.
नंबर 3, नोटिस वसूली के एक रोज़ गुजरने के बाद पहले वर्किंग डे में, पहला वर्किंग डे, कल पहला वर्किंग डे है, इसमें नोटिस को तमाम मेंबरान के नाम से ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल किया जाएगा। अब ये ऑर्डर ऑफ द डे कल जो इशू होना है उसमें शामिल होना है जी एजेंडे में। और ये स्पीकर ट्वीट भी कर चुके हैं, ये 37 कल की कार्रवाई बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ द डे में शामिल किसी भी दीगर अमूर से पहले तहरीक पेश की जा सकेगी, किसी भी दीगर अमूर से पहले तहरीक पेश की जा सकेगी। यहाँ पे वो बाउंड हो जाते हैं। जब तहरीक पेश हो जाएगी तो स्पीकर तहरीक पर बहस के लिए एक या एक से ज़्यादा अय्याम मुकर्रर करेगा, बशर्ते कि इस दौरान असम्बली में सालाना माली बजट से मुतालिक बहस ना चल रही हो। तहरीक असम्बली में पेश किए जाने के 3 रोज़ पूरे होने तक या 7 दिन गुजरने के बाद इस पर वोटिंग नहीं होगी, यानी 3 दिन से पहले नहीं हो सकती और 7 दिन के बाद नहीं हो सकती। तो कल अगर ये हो जाता है, सारा 37 रूल्स को फॉलो किया जाता है और इस दौरान कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और इस दौरान स्पीकर असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं करता, तो उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। लेकिन ख़तरा है कि कल कोई तू तड़ाक भी हो सकता है। उसके बाद जैसा अच्छा, ये मैं आपको कहता हूँ जी कि फर्ज करे हाँ जी, हुकूमत का तो मुझे नहीं पता कि उनके बंदे आने हैं कल के नहीं आने, उन्होंने बुलाया कि नहीं बुलाया। ऑपोजिशन का हमारी अक्सरियत है, हम जीत गए, गवर्नमेंट हार गई और हुकूमत ख़त्म हो गई। अगर वो वो इस तरह का शोर शराबा करके चले जाए जी तो फिर तो जो साहब आप बताएं ना, फिर क्या आपके पास अगर कोई खबर है तो बताएं कि जनाब ये तहरीक एतमाद कल रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। आप बताएं, क्यों नहीं बताते? नहीं, अभी मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन बता रहा हूँ। और अगर वो 69 में से 10 बंदे ये कहते हैं कि हमने तो ये साइन ही नहीं किए, यस, हाँ, इस पे तो चॉइस मैं बैठ लगाने के लिए तैयार हूँ आपके साथ। कल ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहेंगे नहीं, ये मैं बैठ लगाने के लिए तैयार हूँ। को शो करेंगे ना आप अपोजिशन कल पूरी तैयारी के साथ जा रही है। और अगली बात आपको ये बता दूं कि फर्दन स्पीकर कौमी असम्बली यानी कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट फर्दन हर उस मेंबर से दस्तखतों की तस्दीक कर चुके हैं और ये तहरीक अदम एतमाद सर्कुलेट हो चुकी है। अगली बात ये है, तो आप अभी भी अगर इस स्टेज पे ये बात कह रहे हैं जज साहब कि 69 आदमी भी, वो मैं अभी एक आइडिया दे रहा हूँ। नहीं, फिर आइडिया है तो फिर बताएं। तो शर्त लगा लें, वो कहते हैं डिनर की शर्त लगानी है तो लगा लें आप इस मामले पे। मैंने शर्त लगाई हुई है कि इनका जो है नो कॉन्फिडेंस जो है, हाँ जी, बताएं वो कामयाब नहीं होना और हुकूमत ने इस बहरान से निकल जाना है। ये मैंने पहले दिन से आपसे कहा हुआ है। मैं शर्तों पर यकीन नहीं रखता, मुझे अल्लाह पर भरोसा है और मेरी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी साबित हुई है। चलें जज साहब, आप सतारा शनास भी हैं और आज रात जो मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, जिसका आप भी किसी हद तक जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बात खोल कर नहीं, तो वो क्रूशल कह लें, इम्पॉर्टेंट कह लें, उसके नतीजे में मामला जो है स्मूथ सेलिंग जो है पॉसिबिलिटी हो जाएगी। चलें, ये तो हम भी दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हो पाकिस्तान, मैं खबरें दे रहा हूँ। हाँ जी, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, आप खबरें दे रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त तक चौधरी साहब आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त तक अगर मुझसे को पूछे मुश्किल में कौन है, तो मैं ये कहूँगा मुश्किल में हुकूमत है, अपोजिशन मुश्किल में नहीं है। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि नंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के पास अभी भी नहीं है 172 अरकान, और अगर उसके पास 172 अरकान होते, अगर उसके पास सिंपल मेजॉरिटी मौजूद होती और उनका इत्तेहाद बरकरार होता, तो कौमी असम्बली का इजलास आज से कई दिन पहले बुलवा के ये तहरीक अदम एतमाद फाड़ के रद्दी की टोकरी की नज़र हो चुकी होती। अभी तक ऐसा नहीं है। तो ये बात मैं आपको बता दूं, कल को क्या होता है जाहिर है, यहाँ पे मुलाकातें भी चल रही हैं। आपकी बातों से ये लगता है कि ये कामयाब हो रही है, मैं कह रहा हूँ ये बुरी तरह नाकाम हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त तक अपोजिशन मजबूत। अच्छा, ये क्रूशल जो लफ्ज है इसका जरा तर्जुमा करवाएं, जी, जीशान को पता करें। क्रूशल मीटिंग यही होती है कि मामला फिर वही है। चलें, अगर आप सारी बातें अगर करना ही चाहते हैं चौधरी साहब, बात ये है कि
بد اعتمادی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ یو ٹرن، وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن جو ہے وہ عظیم لیڈروں کا شیوا ہے. تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے. یو ٹرن جو ہے اگر آپ جن باتوں کی بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو 100% حلفیہ کہہ سکتا ہوں، جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی فاصلہ، کوئی یعنی بدگمانی، میں جو سر یہ بات ہی نہیں کر رہا، وہ نہیں ہے. میں دیکھیں بات یہ ہے اور کہ لوگوں کا مجھے وہ میٹر نہیں کرتے. میں ایک بات بتا دوں کہ یہ معاملہ بٹوین ٹو نہیں ہے. چلیں، یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. یہ آپ کیا کہتے ہیں وہ بتائیں. میں نے تو 2 ٹوک موقف دے دیا. آپ کا 2 ٹوک موقف آ گیا، میں نے بھی 2 ٹوک موقف دے دیا، اور ابھی انتظار کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک ذرا ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی، اور معاملات اب تقریباً کہنا چاہیے کہ کسی نقطے لگنے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن جو تلاش کیا جا رہا ہے اس کے مطابق ہوں گے، یا پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی اور پروسیجرز پورے کیے جائیں گے. ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی مستند انداز میں بات نہیں کی جا سکتی. کل کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی قومی اسمبلی میں جب معاملہ ہوگا، اور آج رات بھی کچھ ایسی ملاقاتیں ہوں گی جس کے بعد صورتحال ہوگی. چوہدری صاحب ایک اور بات بھی بتائیں، ایک ایلیمنٹ سپریم کورٹ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ فورن ایلیمنٹ کہا جا رہا ہے کہ جو بعض لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ممالک انوالو ہیں اور اس میں پیسہ بھی چل رہا ہے اور امریکہ کا نام لیا جا رہا ہے. لیکن ایک اور بھی اس کا پرسپیکٹو ہے کہ چین کے وزیر خارجہ اور چین کے سفیر وہ بھی کافی متحرک رہے ہیں، اور انہوں نے جو بات کی چین کے وزیر خارجہ نے پچھلے دنوں، جو ہم نے کل سنوائی بھی تھی، وہ خالصتاً پاکستان کی انٹرنل سچویشن پہ تھی. تو چین بھی یہ چاہتا ہے کہ معاملات کچھ بھی ہوں، کیونکہ ان کے مفادات بہت ہیں، تجارتی، مالی، معاشی، گوادر، سی پیک، 1 بیلٹ 1 روڈ. تو چین بھی اس میں کوشش کر رہا ہے، اور کچھ 1-2 اور برادر ملک ہیں، کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں اور لڑائی اس حد تک نہ جائے کہ اس کے بعد بھی گورنمنٹ یا ملک جو ہے عدم استحکام کا شکار ہو. ذرا سنائیے جی، شارٹ سنوائیں. First, we need to first support each other. However, the international situation and the situation in our respective countries may change. China will firmly stay committed to pursuing a friendly policy toward Pakistan, and we hope that the various parties and factions in Pakistan can strengthen unity and coordination and maintain the larger interest of internal development and stability. داخلی امن اور ترقی کے لیے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ وسیع تر مفاد میں، قومی مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں استحکام لے کر آئیں. چوہدری صاحب ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میرے علم میں، کچھ رپورٹ ہوئیں، کچھ نہیں ہوئیں. جی چوہدری صاحب. نہیں، یہ عوامی جمہوریہ، میں نے پچھلے دن بھی کہا کہ عوامی جمہوریہ چین کی جو نون اور اسٹیٹڈ پالیسی رہی ہے دنیا کے بارے میں آج تک، اور ہمسایوں اور دوستوں کے، کہ وہ اندرونی معاملات میں نہ اپنے معاملات میں مداخلت کرنے دیتے ہیں، نہ دوستوں کے کرتے ہیں. لیکن پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مل جل کر اکٹھے یونٹی سے کام چلائیں اور اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں. یعنی جو میں نے لبے لباب ان کی، جی ہاں، کیونکہ زیادہ صاف نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا. ایک آپ کو بات سنواتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک ان سے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ایک تجویز دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان بن گئے ہیں، کیا کہنا چاہیے، گلے کی ہڈی بیرونی طاقتوں کے لیے، تو حکومت پاکستان تحریک انصاف کی رہے، وزیر اعظم عمران خان کا رول ذرا تھوڑا سا تبدیل کر دیں. فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے منافق ہیں جنہوں نے شیروانیاں سلوائی ہوئی ہیں، اور
وہ تیار بیٹھے ہیں. سنائیے جی. پہلے کس نے روکا ہوا تھا عمران خان کو؟ منافقوں نے. آپ کی پارٹی کے؟ اور تو کسی نے نہیں روکا ہوا تھا؟ نہیں ہماری پارٹی کے منافق تھے. اور ابھی بھی ان میں سے کچھ نے جلدی میں ڈر کے مارے شیروانی بنوائی, کسی نے ڈر کے مارے آپ کی پارٹی کے لوگوں نے پاجامہ بنایا کیوں کس خوشی میں؟ وہ خام خوالی تو کسی کو نہیں. میں بھی سوچتا ہوں میں بادامی بن جاؤں. اچھا نہیں بن سکتا نا میں. ٹھیک ہے, خواب دیکھتے تو کوئی حرج نہیں ہے. شیروانی پاجامہ سلوایا جلدی جلدی پارٹی کے منافقین نے. تو چوہدری صاحب یہ ظاہر ہے اب یہ اس طرح کے جو منافقین ہیں یہ وہ بیک بنچر والے تو ہیں نہیں, یہ تو کوئی قداور شخصیات ہی ہوتی ہیں پارٹی کے اندر. لیکن دو چیزیں ہیں, ایک تو بندہ یہ پارٹی ایسی ہے, معاف کرنا, کیونکہ اس وقت چونکہ کرائسس میں ہے عمران خان صاحب, تو میں بہت ساری چیزیں اس وقت ڈسکس نہیں کروں گا. جب یہ ہفتہ گزر جائے گا 10 دن جتنے بھی ہے تو پھر یہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہے. اس پارٹی کا میں صرف ایک نقطہ کہہ دیتا ہوں جو آپ پوچھ رہے دو ہیں. بتائیں. اس میں کوئی دو بندے اکٹھے نہیں, یعنی کسی ایک بندے کو میں نے کبھی اپنے فیلو یعنی پی ٹی آئی والے کے حق میں بات نہیں کرتے دیکھا. یہ ان کا سب سے المیہ ہے, اور عمران خان صاحب پر سب کا اعتماد یعنی کانفیڈنس ہے. لیکن دو چیزیں ہیں جو لوگ اگنور کر رہے ہیں جو میں نہیں کر سکتا. آپ نے کل بھی دیکھا کہ جب وزیر اعظم وہاں پریڈ گراؤنڈ پہنچے ہیں تو جو سٹینڈنگ اویشن جو کھڑے ہو کر اور تالیوں کا یعنی گونج ہوئی وہ آسمان تک گئی. یعنی کافی دیر تک وہ ان کی پاپولر ایک ویو آئی ہوئی ہے جو لوگ اگنور کر رہے ہیں, اور یہ تھرو آؤٹ دی کنٹری ہے. اور ہمیں بھی لوگ جو کل تک تانے دیتے تھے کہ وہ جی تھوڑے خان نے بیڑا گر کر دیتا مہنگائی, یعنی یہ جدوں دا کرائسس ہے لوگ ایسے ایسے بیچارے رون کے ہو کے میرے کو آئے نے کہ یہ لڑکی نہ جائے کہ گورنمنٹ. تو اس وقت سم اور دیا ادھر مجھے نہیں اس کا ریزن پتا, لوگ ایک پاپولر ویو لے کے عمران خان کے لیے نکل پڑے ہیں. تو اس لیے بہت سارے لوگوں نے اپنی رائے تبدیل کی ہے. اگر رائے تبدیل ہو چکی اور ویو آ گئی, پاپولر ووٹ مزید اس میں اضافہ ہو گیا, پھر تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو فوری پیشکش کرنی چاہیے ارلی انتخابات کی کہ آئیں جناب بیٹھیں, بتائیں کب جلد انتخابات کروانے ہیں. تو یہ معاملہ تو پھر ختم ہو جائے گا اور نئے الیکشن کی طرف جائیں اور جیت میری جائیں. اطلاع یہ ہے, اگر دیکھیں نا ٹھیک ہے, میری اطلاع یہ ہے ہاں جی کہ انہوں نے کرائسس پر قابو پا لیا ہے, خبر دے رہا ہوں, اور اس کی موڈیلٹیز طے کی جا رہی. ٹھیک ہے, اصل تو یہی بات ہے نا, موڈیلٹیز کی تو میں بات کر رہا ہوں. موڈیلٹیز پہلے 10 دفعہ اس کرائسس پہ قابو پایا گیا اور 10 دفعہ ہی وہ جو ترہ امتیاز ہے اس کی بھینٹ چڑھ گیا یہ سارا معاملہ. موڈیلٹیز پہ تو آ کے معاملات پھنس جاتے ہیں, اور کیمپ میں کیا باتیں ہوئی وہ آپ نے سن لی. ذرا ایک اور شاٹ سنائیے گا جی فیصل واڈا صاحب کا. میرے کیمپ میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کو کیا فیس سیونگ دی جائے باہر نکلنے کی. کوئی گورنمنٹ تو نہیں گرا پا رہی. فار ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ الیکٹورل ریفارمز ہو سکتے ہیں, 3-4-5 مہینے پہلے الیکشنز ہو سکتے ہیں. اب ذرا شیخ رشید صاحب کو بھی سنوائیں گے, وزیر داخلہ. جلد الیکشن. پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر ارلی الیکشن ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اس ملک میں کتنی سیاسی بڑی طاقت کے ساتھ آتا ہے. اس کے بعد فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تمام تر توجہ 27 مارچ کو ہے, اور وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا کہ 27 مارچ کو جناب آئیں, بالمعروف اور ونہی عن المنکر. آگے ان کا مہربانی ہے کہ وہ بالید نہیں کہا. تو سنائیے گا جی ذرا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری میری قوم 27 تاریخ کو میرے ساتھ نکلے, صرف ایک پیغام دینے کے لیے کہ ہم بدی کے ساتھ نہیں ہیں, ہم بدی کے خلاف ہیں. ہم اس ملک میں یہ جو جرم ہو رہا ہے ملک کی جمہوریت کے خلاف, قوم کے خلاف, عوام کے خلاف, کہ آپ چوری کے پیسے سے پبلک کے نمائندوں کے ضمیر خرید رہے ہو, قوم اس کے خلاف ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ قوم نکلے میرے ساتھ 27 تاریخ کو, اور سارے پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے سے کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے
کہ اس طرح ہارس ٹریڈنگ کر کے اس ملک کی جمہوریت کو اور قوم کو نقصان پہنچائے. اس کے بعد جی فواد چودھری صاحب. ہماری تمام تر توجہ 27 کے اپنے جلسے کی طرف ہے. یہ جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ جو بازی ہے، جس شطرنج کا یہ کھیل جس کو شروع اپوزیشن نے کیا ہے، اس کو ختم انشاءاللہ ہم کریں گے. اب ذرا راجہ ریاض صاحب کو سنوائیں جی. وہ کہتے ہیں 27 ارکان ہیں اور وزیر بھی ہیں اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اب تقریباً اس وقت میرے خیال میں 13 تو ہم سامنے آ چکے ہیں، 11 وہ اور 3 اور لوگ نئے آ چکے ہیں، یعنی کہ ابھی فگر جو ہے وہ 27 پہ پہنچ گیا ہے. یہ معاملہ تقریباً میرے خیال میں میر صاحب 200 تک پہنچ جائے گا. 2 وزیر آنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کے لیے گنجائش نہیں بن رہی. اگر گنجائش بن گئی یا ہم میں سے کچھ لوگ راضی ہو گئے تو شاید وہ آ جائے. اب ذرا جی ایم کیو ایم کو سنوائیں. کیا آپ کسی تحریری معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ یقیناً چاہے نون کے ساتھ بات ہو چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، اس کا باقاعدہ ایک تحریری طور پر معاہدہ ہوگا. جب وہ ہو جائے گا تو ہی سامنے آئے گا. آپ امید رکھیں کہ ووٹنگ سے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے نا، ڈائلاگ ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، پھر پیپر تیار ہوتا ہے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم بہت آرام سے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. جی آرام سے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ اور تصویر بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. چوہدری صاحب کچھ ہے اطلاع؟ جی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان کی آج لمبی ملاقات ہوئی ہے اور ملکی اور OIC کی اور نیشنل ڈے پریڈ پر اور مبارکباد کا تبادلہ ہوا ہے اور بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں اور ابھی کئی اور واقعات ہیں جن کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اور حکومت جس وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں ان کے ترجمان کو میں کوٹ نہیں کر رہا، میری اپنی جو ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فیل کمفرٹیبل. ٹھیک ہے تو چوہدری صاحب اب ذرا اٹارنی جنرل کو سنواتے ہیں. اٹارنی جنرل کہتے ہیں جی مجھے اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا. ہاؤس کے اندر جس وقت یہ ووٹ ہوتا ہے یا وہ ایک طرف جاتے ہیں کاؤنٹ کرنے کے اور اس پہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ووٹ ہے اور اس کو کاؤنٹ نہ کیا جائے، تو یہ پروسیڈنگ ہاؤس کی ہے اور یہ ثوابدید ہوگی اسپیکر صاحب کی. اور کیونکہ یہ انٹرنل پروسیڈنگس ہیں ہاؤس کی تو عام جو خیال یہی ہے کہ اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ سپریم کورٹ کے کچھ ججمنٹس بھی ہیں. اب یہ آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہتے ہیں کہ مغرب میں لوگ پارٹی کے اندر غصے کا اظہار کرتے ہیں، رکن پارلیمنٹ کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا، نہ ہی آئین میں کوئی گنجائش ہے کہ رکن پارلیمنٹ کا ووٹ تسلیم نہ کیا جائے، اگر ووٹ ڈلے گا تو تسلیم بھی ہوگا. یہ چیف جسٹس کے ریمارک سامنے آئے ہیں. 18ویں ترمیم میں ووٹ شمار نہ کرنے کا کہیں ذکر نہیں ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل کسی کو ووٹ ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. جسٹس مظہر عالم کا استفسار ووٹ ڈال کر شمار نہ کیا جانا توہین آمیز ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال آرٹیکل 63 میں نااہلی کا پورا نظام دیا گیا ہے. ایسے معاملات میں ریفرنس کے بجائے پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور عدالت نے آرٹیکل 55 کو بھی نظر میں رکھنا ہے، مد نظر رکھنا ہے. وہ آرٹیکل 55 کیا ہے جی وہ بھی ذرا سن لیں کہ آرٹیکل 55 کہتا ہے دستور کے مطابق قومی اسمبلی کے تمام فیصلے حاضر اور ووٹ دینے والے ارکان کی اکثریت سے کیے جائیں گے، لیکن صدارت کرنے والا شخص ووٹ نہیں دے گا سوائے اس صورت میں کہ ووٹ مساوی ہوں. تو لہٰذا ٹائم اپ جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔